अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में तकरीबन कई हफ़्तों से एक बेयकीनी थी और बिलखुसूस मईशत को लेकर बेयकीनी सूरत हाल थी, और जो डॉलर का इंटर बैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क था वो तकरीबन 25 से 30 रुपए तक हो चुका था पिछले 4-5 दिनों में। और बिलखुसूस जो गुज़श्ता कारोबारी हफ़्ता था उसमें डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया गया और आज की सूरत हाल ये है कि अब इंटर बैंक में डॉलर की कदर ज़्यादा है जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर कम है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ओपन मार्केट में लोग सदाएं दे रहे हैं कि डॉलर ले लें, लेकिन अब ओपन मार्केट में डॉलर ख़रीदने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ ये भी डेवलपमेंट है कि बड़ी तादाद में जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से डॉलर बैंक में जमा करवाए गए हैं और आज भी जो डॉलर की कदर है उसमें गिरावट हुई, रुपया तगड़ा हुआ है, रुपए की कदर में बेहतरी आई है। जो मुआशी इशारे हैं उनमें बेहतरी आ रही है और बेयकीनी के बादल छट रहे हैं। ऐसे में एक ख़बर ये आती है कि जो सदर पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, जिनके ओहदे की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो गई और उसके बाद अब वो इलेक्शन की तारीख़ देने वाले हैं। सवाल ये है कि जो आर्टिकल है आइन का 58(1) उसके तहत ये असम्बली डिज़ोल्व हुई वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर, और जो आइन में कानून में तरमीम की गई थी इलेक्शन कमीशन के, उसके बाद अब देखा जाए तो ये इख्तियार बनता है इलेक्शन कमीशन का। 58(2) के तहत अगर डिज़ोल्व हो जाए असम्बली तो फिर सदर ममलिकत का इख्तियार है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक सदर ममलिकत को इलेक्शन की तारीख़ देने की याद क्यों आन पड़ी है। इससे मुतालिक ऐवान सदर तो कह रहा है इस पर मुशावरत जारी है, लेकिन अभी तक तारीख़ सामने नहीं आई है। इस वक्त आसिफ ज़रदारी भी कह चुके हैं कि मईशत की बेहतरी ज़रूरी है, जबकि इलेक्शन भी हो ही जाएंगे, लेकिन उनकी अपनी जमात के अंदर उनके जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो, उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है। ऐवान सदर की जानिब से ज़रा ये बताते हैं वो इलेक्शन की तारीख़ देने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के अंदर ये जो बाप बेटे का इख्तलाफ है ये हकीकी है या महज सियासी है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जो क्रैकडाउन है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ उस पर अब तक पेशरफ्त क्या है और बिलखुसूस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसके नताइज क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती थी क्या ये कार्रवाइयाँ इस निज़ाम की बेहतरी का सबब बनेंगी। और पाकिस्तान में जो एक बहुत ज़्यादा शिकवा किया जाता था, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ये तशवीश थी कि जो निज़ाम है वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है। निज़ाम की बेहतरी किस हद तक होगी, ये बुनियादी सवालात हैं आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद साहब, अचानक ये ख़बर आती है कि जो सदर ममलिकत हैं वो अब तारीख़ देना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर तारीख़ देनी थी जब आपने असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी पे दस्तखत किए थे उस वक्त क्यों नहीं दी, और अब ये अचानक उनको ख्याल क्यों आ रहा है। क्या ये PTI ने जो उनको ख़त लिखा है उस तनाजुर में हो रहा है। आप इस सवाल का जवाब इरशाद साहब दे दें। हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर क़ानून है, उनसे भी जानेंगे। जी इरशाद साहब। देखें, 2-3 मौके थे जब नज़र आता था कि सदर मुल्क तारीख़ देंगे या दे सकते हैं या देना चाहिए। नंबर 1 तो जिस दिन उन्होंने समरी पर साइन किए थे उस वक्त भी उनको मालूम होगा कि आइन के तहत मेरा इख्तियार क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब दिन गुज़रते गए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नहीं आया, तारीख़ नहीं आई, और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया कि आए मुशावरत करते हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि आप नहीं कर सकते। उस वक्त तवक्को थी कि सदर साहब अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे अगर उनका कोई है आइनी इख्तियार, वो भी वक्त गुज़र गया। आखिरी जो मौका था वो ये था कि जब उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो रही थी और उसके बाद एक टेन्योर, तो सदर तो वो रहेंगे सदर के तौर पर, उस वक्त तक खिदमात अंजाम देंगे जब तक कि नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता। लेकिन एक अखलाकी एक तकाज़ा होता है कि जब बाकायदा उनकी टर्म ख़त्म हो रही है तो उससे पहले तवक्को ये की जा रही थी। बाद लोगों का ख्याल था कि वो आज ऐलान कर देंगे ताकि कल जब वो एक अबूरी सदर हम नहीं कह सकते उनको, ना निगरान सदर कह सकते हैं, सदर सदर ही होता है। खा वो कायम मकाम सदर भी हो तो उसके भी वही इख्तियारात होते हैं जो मुस्तकिल सदर के हैं। लेकिन बहरहाल एक अखलाकी तौर पर पोजीशन वो नहीं रहती
جو پہلے ہوتی ہے ایک منتخب صدر کی اور اپنی مدت کے دوران، وہ بھی نہیں کی۔ آج اچانک یہ خبر آئی، انہوں نے طلب کیا وزیر قانون کو اور ان سے ڈسکشن ہوئی اور پھر یہ خبر سامنے آئی کہ شاید وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ اب تازہ ترین جو صورتحال ہے جو چینلز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہے کہ ایوان صدر کے ذرائع تردید کر رہے ہیں، لیکن اگر تردید ہو رہی ہے تو یہ خبر کیسے نکلی، کیوں اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی، اور جب تک 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک یہ بحث ہوتی رہی، فوراً ایوان صدر نے اس کی تردید کیوں نہیں کی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت صدر مملکت آئین اور قانون کی روشنی میں کیا یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اعلان کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اعلان کرتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس طرح کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو پھر صدر کا لائحہ عمل کیا ہوگا، ایک بات، اور ان کے حکم کی جو حکم عدولی ہوگی اس کے کیا نتائج مضمرات ہوں گے، اور اس کا ریاست پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ جو ہائیسٹ پوسٹ ہے اور اہم ترین عہدہ ہے، اگر وہ صدر مملکت آرڈر کریں اس پر عمل نہ ہو تو یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو کیا ان چیزوں کو صدر مملکت نے سوچا ہے؟ یہ ایک اس وقت ایسی بحث ہے جس پر بات ہونی چاہیے، اور قانونی ماہرین ہی یہ صحیح حق رکھتے ہیں رائے دینے کا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے نتائج و عواقب مضمرات کیا ہوں گے۔ میرا خیال ہے حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بجائے اپنی رائے دینے کے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ جی بالکل حافظ صاحب، یہ ارشاد صاحب نے جو بات کی ہے، سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں، 58(1) کے تحت پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کیا یہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے؟ کیونکہ 58(2) کے تحت تو ہوئی نہیں، وہ گراؤنڈ ہی موجود نہیں تھے، اور 58(1) کے تحت اگر ہوئی ہے تو پھر جو 48(5) ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صدر استعمال کر سکتے ہیں، یا جو الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں تبدیلی آئی اس قانون کے تحت الیکشن کمیشن ہی تاریخ دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی آپ کا اور ارشاد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس سارے اگر کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پچھلے 1.25 سال سے اس ملک کے اندر ایسی ان یوزول اور ایکسٹرا آرڈنری ہو رہی ہیں کہ جس کے اندر چاہے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے یا اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کی ہماری سپیریئر کورٹس نے انٹرپریٹیشن کی ہے، یا کانسٹیٹیوشن کی سکیم یا انٹینٹ جو ہے وہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے پس پردہ ڈال کے اپنی انٹرپریٹیشن بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی مرضی کی رائے بھی اس کے اندر دیتے ہیں، اور جب ہم رائے دیتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو اپنا ایکسکلوزیو حق سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اس چیز کی طرح وہ چیز ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو آج پاکستان کا جو جوڈیشل کیلنڈر ایئر سپریم کورٹ کا سٹارٹ ہوا ہے، اسی چیز کو پاکستان کے چیف جسٹس نے بھی آبزرو کیا ہے کہ جو چیزیں پاکستان کی پولیٹیکل کویسچنز تھے یا ایسی چیزیں تھیں جو پارلیمنٹ یا ان پارٹیز کے درمیان ہونی چاہیے تھیں، جب آپ نے ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر لے کے آیا تو اس کے اندر پھر یہ ہے بٹرنس بھی آئی، پرابلمز بھی آئی، اور آج تک مسئلہ یہ جو ہے وہ ہم اس کو ریزالو کرنے کی بجائے ہم اس کو اور کانٹروورشلز کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ہم پریزیڈنٹ آفس کی بات کر لیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو آفس ہے یہ پاکستان کا ہائیسٹ آفس ہے، یہ پاکستان کا ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، یہ پاکستان کا سپریم کمانڈر بھی ہے، اور یہ پاکستان کا پولیٹیکل آفس ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر واحد ایک آفس ایسا ہے کہ جس کے اندر اس کی میعاد 5 سال لکھی گئی ہے، لیکن اگر اس کا جو الیکشنز جو ہے اس کے پریڈیسیسرز کا اگر سکسیسر کا نہیں آتا تو وہ اتنی دیر تک کنٹینیو کرتا ہے جتنی دیر تک نیا آفس ایزیوم نہیں کر لیا جاتا، اور اس کو ری الیکشن کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اور پاکستان کے اندر جتنی بھی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں یا آپ کی ملٹری اپوائنٹمنٹس ہیں یا جتنی بھی آپ کے منسٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے وتھ دی سگنیچر آف پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، اور ان سارے آفیسز کا وہ اوتھ لیتے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ یہ پاکستان کا کتنا ہائیسٹ آفس ہے۔
اب دوسرے کانٹیکسٹ کے اندر آپ یہ دیکھا جائے تو اگر اس الیکشن پروسیس کے اندر آپ جائیں تو اس آفس کی 1.25 سال سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس آفس کے اندر کس حد تک جو ہے وہ سینٹی پرویل کرتی ہے اور کس حد تک کانسٹیٹیوشنل میکانزم پہ بات کی جاتی ہے. اگر ہم اس کو سٹارٹ کر لیں کہ جو پچھلے سال اپریل کے اندر مارچ کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا جو فارمر پرائم منسٹر تھے ہمارے, اور اس کو آرٹیکل 5 کے اوپر جو ڈپٹی اسپیکر تھا اس نے سبورٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اس دور کے انہوں نے فوراً ہی ود ان 3 منٹس جو ہے اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا, اور ابھی وہ پریزیڈنٹ کے پاس پہنچی ہی تھی تو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور اسی پرائم منسٹر کو جو ہے اس ملک کا ایک پرائم منسٹر کے طور پہ کہا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں, اور جانتے بوجھتے اس چیز کے اندر کہ آرٹیکل 95 کا پروسیس جتنی دیر تک مکمل نہ ہو اتنی دیر تک کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا, اور وہ ہوئی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریکٹیفائی کیا. اس کے بعد اگر آپ دوسرا کانسیکوینس آپ دیکھیں تو جب پچھلی گورنمنٹ آئی تو یہ گورنرز لگانا جو ہے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پریروگیٹو نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پرائم منسٹر کا ہے, اور اس کی ایڈوائز یا کیبنٹ جاتی ہے یا پرائم منسٹر جاتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب کے گورنر کا معاملہ آیا, اور جو ایڈوائز پرائم منسٹر نے بھجوائی پریزیڈنٹ نے اسے اون کرنے سے ڈس اون کیا, اور الٹیمیٹلی معاملہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گیا اور سرٹن آبزرویشنز آئیں تو پریزیڈنٹ آفس نے اپنی پوزیشن کو ریٹریو کیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنرز بھی ہٹے اور نئے گورنرز بھی لگے. تیسری سچویشن اس وقت آئی کہ جب آپ کے ملک کے اندر امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی بلز تھے جس کے اندر آپ کے آفس کے اندر 2 اگست کو بھی آیا, 8 اگست کو بھی آیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ. آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 75 کے اندر آپ نے اپنی ڈسکریشن کا استعمال 10 دن کے اندر ایسنٹ دینی ہے یا نہیں دینی ہے, اور اگر نہیں دینی ہے تو آپ نے اپنی ان کو ریٹن پروپوزل کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھجوانا ہے چونکہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جب پارلیمنٹ نے بھجوایا تو وہ نہیں آیا, اور جب سارے میڈیا کے اندر اور گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا تو پریزیڈنٹ آفس نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 75 کے نیچے جو میں نے کہا تھا کہ بھجوائیں یا نہیں بھجوائے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک سرونگ پریزیڈنٹ کو ایک ان کا سرونگ سیکرٹری کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے, فائلز آپ ہی کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور آپ نے کوئی انسٹرکشنز نہیں کی کہ ان کو واپس بھجوایا جائے. اور اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر جگ ہسائی ہوئی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جیسا آفس بھی ہے وہ کتنا ڈس آرگنائز. اب اگر اس چیز پہ آ جائیں تو جانتے بوجھتے اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ ایڈوائز جو ہے پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر نے آرٹیکل 58(1) کے نیچے بھجوائی ہے, اور اگر یہ اس کے ایکٹ اپون نہ بھی کرتے تو 48 آورز کے اندر اس اسمبلی نے ڈیزالو ہونا ہے. جانتے بونتے کہ جب یہ ایڈوائز آئی ہے اس سے پہلے آرٹیکل 153 کے نیچے جو ہے CCI کا ایک فیصلہ آیا ہے, اور اس CCI کا جب فیصلہ آ جائے تو پھر آپ اتنی دیر الیکشن میں نہیں جا سکتے کہ جتنی دیر تک آپ سینسس جو نہیں ہے اس کے مطابق الیکٹرل رولز نہ بنائیں یا لمیٹیشنز نہ بنائیں. وہ دیکھیں کہ 51(5) کا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوا, الیکشن کمیشن نے کیا, اور وہ آپ کا پہلے 14 دسمبر تھا. اب آپ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب آپ 48(5) کا پھر آپ نے ایک لیٹر ڈالا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ صدر محترم, اور اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا, انہیں جانا چاہیے تھا صدر کے پاس, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ سر ہم آپ کو جواب بھی بھجواتے ہیں بٹ آپ کے آنر کے اندر آئے ہیں. پھر لا منسٹری نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ کی پار نہیں ہے, یہ 48(5) کا کیس نہیں ہے, 58(1) کا ہے, چونکہ 48(5) اسی صورت کے اندر ہے کہ جب آپ کے خلاف پرائم منسٹر جو ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی میجورٹی نہ لے سکے تو پریزیڈنٹ بغیر ایڈوائز کے اس کو کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس 9 اگست کو یہ ایڈوائز آئی, آپ اب تک اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اس کے اندر یہ کہنا چاہوں گا, اور پھر آپ کی میعاد بھی جو ہے 9 سپٹمبر کو پوری ہو گئی ہے, باوجود اس چیز کہ آپ الیکٹرل کالج آپ کا مکمل نہیں ہے, آپ اتنی دیر تک کام بھی کریں گے, لیکن اس کے اندر سینٹی جو ہے وہ پرویل کرنی چاہیے, اور پولیٹیکل ٹرمائل کو بڑھانے کی بجائے اس کو کول ڈاؤن کر کے, ہاں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں نوٹیفیکیشن جاری کرتا جب وہ 51(5) کا پروسیس مکمل ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر انٹروین کریں ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ اور چیزوں کو کام ڈاؤن کی طرف لے کے جائیں. آپ صاحب یہ فرمائیں, یہ آپ نے چارج شیٹ صدر صاحب کو پیش کیا, لیکن ایک سوال جو کیا تھا عباس صاحب نے وہ یہ تھا کہ اگر
نہیں ارشاد عارف صاحب، یہ چارج شیٹ نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو فیکٹس بتائے ہیں اور ایک کانڈکٹ بتایا کہ جو ہمارے ہائیسٹ آفس کا پچھلے 1.25 سال میں کیا ہے. جی میں جو سوال کر رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ کیا اگر صدر ایسا کرتے ہیں اپنے اختیارات سے، آپ کے جو ہے تشریح اس کے مطابق صدر اعلان کر دیتے ہیں کسی تاریخ کا، تو سوال یہ تھا کہ کیا اس پر پھر عمل درآمد ہو پائے گا، نہیں ہوگا، اور یہ اسی طرح کا عمل ہوگا جس طرح چیف الیکشن کمشنر نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مشاورت کے لیے ہیں اور انہوں نے اس کو ہوا میں اڑا دیا؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اس ملک کے اندر الیکشن دینے کا اختیار نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے سوائے اس سچویشن کے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، نہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر، یہ پوزیشن واضح ہے. اب دوسری اس چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ڈیٹ دوں، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو فالو کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہی کرے گا جو انہوں نے پریزیڈنٹ کو پہلے جواب دیا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. بٹ دوسری سچویشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا آفس کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، کچھ لوگ سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 224 جو ہے اس کے نیچے 90 دن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے، چونکہ وہاں پہ انٹرم چیف منسٹر سے تو 51(5) کے نیچے ہو نہیں سکتا. تو یہ چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ ہیں، اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کویسچن وہاں پہ گیا ہے کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، تو ہماری جوڈیشل ٹرمز کے اندر آتا ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے. تو پھر پریزیڈنٹ آفس کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو ریسٹرینٹ کریں، ویٹ کریں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گی ارشاد عارف صاحب تو وہ صرف 90 دن کا نہیں کرے گی. سب سے پہلے وہ کام یہ کرے گی کہ وہ ڈکلیئر کرے گی کہ سی سی آئی کا فیصلہ میلا فائڈے تھا، نمبر 1. پھر وہ ڈکلیئر کرے گی کہ 51 کا پروسیس جو تھا جو سی سی آئی کے فیصلے کے بعد ہوا وہ غلط ہے. پھر تیسری سچویشن وہ ڈیفائن کرے گی کہ کیا 58(1) کے تحت ہوا ہے یا 48(5) کے ہے، تو پھر 224 یا 218 یا 219 آئیں گے. تو اس ساری چیزوں کے اندر بہت سارے برجز ہیں جو کانسٹیٹیوشن لیگلی کرنے چاہیے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بجائے اس چیز کے اندر کس چیز کو کانٹروورشل کیا جائے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر جایا جائے، بہتر یہی ہے کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کریں. اور اگر یہ پروسیس 51(5) کا نہیں ہوتا، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ اسمگلنگ کے اوپر، ڈالرز کے اوپر آپ کا شروع ہوا ہے. تو ان چیزوں کے آپ کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، بجائے ان چیزوں کے اندر کہ یہ چیزیں جو ہیں اس ملک کے اندر چل رہی ہیں، جس کا اس عام آدمی جو ہے بالکل فنڈامنٹل رائٹ ہے اس چیز کا، اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. بٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جتنی دیر تک آپ کے وہ لوگ جو 18 سال سے زیادہ ہیں ان کو آپ الیکٹرل لوٹ میں لسٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کمانڈ بھی ہے اور فنڈامنٹل رائٹس بھی ہے. اور فارمر پی ٹی آئی چیئرمین نے سپریم کورٹ کراچی کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ کیس لے کے گئے تھے، اور کراچی کے اندر حافظ صاحب ایک سوال، حافظ صاحب دیکھیں سوال یہ ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو ریزالو کریں. حافظ صاحب سوال یہ ہے، ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت ٹائم کے بعد، بڑے مہینوں کے بعد ایک بے یقینی جو ڈالر کو لے کر تھی وہ کم ہوئی ہے، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 224 بھی ہے، آپ نے پھر سی سی آئی کا حوالہ بھی دیا، بظاہر متصادم ہو چکے ہیں، آمنے سامنے آ چکے ہیں آئین کے 2 آرٹیکل. ایسی صورتحال میں جو ایوان صدر ہے، کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک پنچایتی کردار ادا کرے، وہ سیاسی جماعتوں کو بلائے، کوئی کنسنسس بلڈ کرے ان سارے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، یا وہ اختیار بھی نہیں ہے؟ دیکھیں جو چیز اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 1.25 سال سے اس کے اندر ہو رہا ہے کہ ویسے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے جس طرح یہ کہتے ہیں ہی از دا فادر آف نیشن. چونکہ یہ ہے کہ سب سے بڑا آفس ہے، اس آفس کو بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور دنیا کے اس ممالک کے ہوتا کے اندر ہے. لیکن چونکہ ہم نے پولیٹیکل ٹیگنگ کی طرف اس حد تک چلے گئے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب ہم ایک ہوتا ہے آپ کا ڈسکنیکٹ کمیونیکیشن کا ہونا، اب ہم اس لیول سے آگے چلے گئے ہیں، اور ہم ان پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ایک دوسرے کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ چونکہ جو چیزیں ان پارٹیز کو آپس میں طے کرنی چاہیے تھی وہ یا عدالتوں کے اندر آ رہی ہیں یا میڈیا کے اندر آ رہی ہیں، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی پرابلم آئی. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کتنی کانٹروورشل چیزیں آئیں کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے کہ یہ 4-5 کا فیصلہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ
اپنے آرڈرز کے اندر بھی آبزرویشن دیتی ہے. اور یہ سپریم کورٹ نہیں, دنیا کی ہر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل کویسچنز جو ہیں انہیں منیمم جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے اندر لے کے آئیں, اپنی کورٹس کے اندر لے کے آئیں. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. اور اسی کا رزلٹ اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس لگنے لگتا ہے تو اس کے اندر پروسیڈنگز کو بھی انفلوئنس کیا جاتا ہے. ایک سائڈ کچھ کہتی ہے, دوسری سائڈ کچھ کہتی ہے, ججز کے ریمارکس کے اوپر آپ کی چیزیں آتی ہیں, اور فائنلی اتنی کرٹیسزم آتی ہے کہ شاید دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنی جوڈیشری یا ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ کرٹیسزم نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن لمٹس کے اندر نہیں رہ رہے, اپنی گورننس کو نہیں بہتر کر رہے, اور جو چیزیں ہم اپنے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ ریزالو کرنی چاہیے تھیں وہ ہم نے وہاں سے نکالی. ان کو نکال کے پہلے ہم گلیوں میں لے کے آئے, پھر ہم اس کے بعد عدالتوں میں لے کے آئے, اور عدالتوں سے اب ہم اسے سوشل میڈیا کے اوپر لے کے گئے ہیں, جس کی وجہ سے اس پورے ملک کے اندر ایک ہیجان کا سما ہے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ حافظ احسان کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, پاکستان کے سینئر سیاستدان, سابق وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب, آج یہ خبر آئی کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ اب آپ کی جماعت کے عطا تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جب معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے تو ایسے میں وہ تاریخ دے رہے ہیں, اور اس کا مطلب جو معاشی استحکام ہے اس کو ڈی ریل کرنا ہے. پہلا سوال تو یہ بنتا ہے, آپ لوگ حکومت میں رہے اور ایک نگراں حکومت ہے وہ استحکام پہ لے آئی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, یا ایک بوجھ تھا اتحاد کا کہ آپ اس طرح کا استحکام نہ دے سکے کہ کم از کم ڈالر سے متعلق بے یقینی تو چھٹ گئی؟ فیصل صاحب, طارق صاحب نے کیا کہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو دو ایشو ہیں. ایک صدر پاکستان تاریخ دینے والی بات میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیز سیٹل ہو گئی ہے کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے, لا منسٹری نے بھی انہوں نے اوپینین مانگی, اور وہ سب سے پہلے پرنسپل جو لا آفیسر ہوتا ہے وہی ہمارا لارڈ وین ہی ہوتی ہے. تو انہوں نے اب کہہ دیا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو میرا لیے یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے, اور صدر پاکستان کو اب اس میں بیچ میں نہیں آنا چاہیے. لیکن جہاں معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اس سے میرا تو بڑا فرم ہے کہ جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اپنے ایک اسٹیبل پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کو اگر ڈیسٹیبلائز نہ کیا جائے, اور وہ اگر کرے تو میرا لیے اکانومی صحیح آگے بڑھے گی. تو یہ جو میز لیے جا رہے ہیں نگرانوں کی طرف سے, یہ ٹھیک ہے, بڑا اچھا ہے, بہتری آئی ہے ڈالر کی میں, کم از کم ڈالر میں ہی آئی ہے. تو باقی چیزیں معیشت بہت اس سے بہت بڑی ہے جس کی وہ بات ہوتی ہے. معیشت کو استحکام آئے گا جب, میں سمجھتا جس طرح 13 سے 17 تک استحکام تھا اس کو ڈی ریل کیا گیا, اس گورنمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, اور جس طرح اس وقت کہ اگر میں اس وقت آپ کو پتہ ہے خوشحالی بھی تھی, ترقی بھی ہو رہی تھی, انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا تھا, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی, اور انفلیشن 2% پہ آ گیا تھا, ریزروز ہمارے 23 بلین پہ ڈالر پہ پہنچ گئے تھے, تو ڈالر 105 پہ تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ٹیمپریری میجرز ٹھیک ہے کارٹیزون, بٹ سسٹینیبلٹی تبھی آتی ہے جب ایک اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی اور وہ الیکشنوں کے ذریعے آئے گی. اچھا رانا صاحب, یہ بات اس لیے بھی لگتی ہے کہ ایک کوئی فیصلہ عدالت کا آ جائے, کوئی اور ایوان صدر کے حوالے سے بات آ جائے, جو جواب نگران حکومت کو کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت تو معاملات وہ چلا رہے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ جواب دینے آتے ہیں, جبکہ کوئی سرکاری ترجمان, کوئی وزیر, کوئی مشیر نہیں جواب دے رہا ہوتا. تو یہ ذمہ داری عطا اللہ تارڑ صاحب خود کیوں لے لیتے ہیں؟ ان کو جواب دینے دیں جو اس وقت معاملات چلا رہے ہیں. نہیں, اس کا تو جواب وہی وہ دے سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نگران اچھا کریں برا کریں جو بھی کریں,
ان کی ذمہ دار ان پہ ہی ان کی بات ہونی چاہیے. ہمارا کوئی ان کے لینا دینا نہیں ہے نگرانوں کے ساتھ. ایک نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے تو وہ چلائے گا, وہ اچھا کرے, اللہ کرے وہ اچھا کریں اور اکانومی بہتر ہو جائے, گورننس بہتر ہو جائے. لیکن ہمارا کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے. باقی آپ طارق صاحب روز ٹی وی پہ آتے ہیں, ان سے پوچھ لیں. جی لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا ان کے ساتھ نہ واسطہ ہے نہ ہونا چاہیے. نہیں اب دیکھیں نا, اسی وجہ سے بلاول بھٹو بار بار وہ متون کر رہے ہیں, ان کو کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ہمارے اتحادی جو ہیں وہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے, ہم تو تیار ہیں. تو اس طرح کی جب پریس کانفرنسز ہوں گی یا بیانات آئیں گے تو پھر ان کو کہنے کا موقع ملے گا. نہیں, وہ اس وجہ سے تو نہیں کہہ رہے کہ ایک طارق صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل سائڈ پہ زیادہ, کیونکہ جو ایک پاپولر قسم کی بات ہوتی ہے جو جس طرح وہ کرتے ہیں, ایک ریالٹی ہوتی ہے, فیکٹس ہوتے ہیں, ان کو اگر نیشنل انٹرسٹ میں دیکھا جائے اور ان کی بات کی جائے تو میرا خیال زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے اس وقت پاپولیزم پہ جایا جائے. تو وہ میرا خیال بلاول صاحب اس وقت پاپولیزم پہ جا رہے ہیں کہ جی بڑے ڈیموکریٹک بنے ہوئے ہیں. حالانکہ تمام فیصلوں میں وہ تھے, جب مردم شماری ہوئی, سینسس ہوئے, وہ نوٹیفائی ہوئے, سی سی آئی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ڈیسیژن ہوا, اور جتنے بھی ڈیسیژن ہوئے ہیں وہ ان سے مل کے ہوتے رہے ہیں. اب ہلکا بندی ہونی ہے, صاحب نے کہا ہلکا بندی ضروری ہے, ہلکا بندی ہو, ایک صاف شفاف قسم کی ہلکا بندی ہو. مجھے تو پتہ ہے 2018 کی ہلکا بندی کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ تو ایک بہت عجیب قسم کی ہلکا بندی تھی. کوئی اس میں جو جتنے بھی گائیڈ لائن تھی ہلکا بندی کی یا رولز ریگولیشن جو ان کے الیکشن کمیشن کے ہیں, جو گائیڈ لائن کیا ہوتی ہے اس سے ہٹکے ہوئی تھی. تو ابھی اگر بہتری کی طرف جا جائے 1-2 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہلکا بندی ہو اور الیکشن ہو جائے. جی رانا صاحب, اس وقت جو نگران حکومت نے اقدامات کیے ذخیرہ اندوزی کے خلاف, اس کے بعد سمگلنگ کے خلاف, ڈالر کے حوالے سے, تو اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. یہ آپ کی حکومت کیوں نہیں کر سکی, جبکہ ڈار صاحب کو تجربہ بھی زیادہ تھا, وہ معاملات کو سمجھتے بھی تھے, دعویٰ بھی یہی کر کے آئے تھے, تو یہ سب کچھ ہوتا رہا آپ کے دور میں اور آپ نے نہیں کیا. یہ ایک ہفتے میں حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں, یہ نگران حکومت کا کریڈٹ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اتحاد اور مخلوط حکومت کی وجہ سے مجبوریاں تھیں آپ کی یا کوئی اور رکاوٹ تھی؟ دیکھیے, یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. پہلے جب ہماری گورنمنٹ بنی تو ایک تو کولیشن گورنمنٹ تھی. کولیشن گورنمنٹ کبھی بھی کوئی مختلف حوالے سے اکانومی ہو, گورننس ہو, وہ اس طرح کے ڈیسیژن نہیں ہو سکتے جس طرح کے ہونے چاہیے. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پروونشل گورنمنٹس اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے. جو یہ ایکشنز ہوتے ہیں, گورننس ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں, کے پی کے میں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ٹائم تو اس طرح کا تھا کہ وہ اس طرح کے جو آپ سمجھتے ایکشن یا میز لیے نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ کوآپریشن نہیں تھی, سپورٹ نہیں تھی. اب جب یہ کیئر ٹیکر آ گیا پنجاب میں, کے پی کے میں, تو اس وقت بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر کی گئیں تو اس کو بھی پذیرائی نہیں ملی. جس طرح لیٹس پرزیوم نہیں, ہم نے کیا یہ آسٹیرٹی کی. میں ایک بات کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں, بے شمار میں آپ کا ٹائم ہو تو بتا سکتا ہوں. یہ کہا کہ دکانیں 7 بجے بند ہو, تو صوبوں نے اپوز کیا کہ نہیں ہو سکتی. تو بات تو انہوں نے کرانی ہے نا, ہم نے تو نہیں جا کے کروانی ہے, ہم نے تو ایک پالیسی دینی ہے. ان کے ساتھ ہم میٹنگز کرتے تھے صوبوں کے ساتھ. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب جیسا اچھا ایڈمنسٹریٹر تو میں نے نہیں. تو اس میں رانا صاحب رکاوٹ کیا تھا؟ اس میں رکاوٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات اپنے وہ تھی, یا آپ وفاق میں بھی ایک اتحاد میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ رکاوٹ تھا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں تینوں چیزیں تھیں. اتحاد کا بھی ایک مسئلہ تھا, اتحادی حکومت کا ناطے ہونے کے ناطے. دوسرا 18ویں ترمیم بھی اس میں بالکل رکاوٹ ہے.
تیسرا جو پولیٹیکل مختلف پارٹیوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے. آپ کو اگر موقع ملتا ہے رانا صاحب، آپ کو اگر موقع ملتا ہے دوبارہ سے حکومت بنانے کا اور میکسیمم نمبر پارلیمان میں لینے کا، تو 18ویں ترمیم کو آپ لوگ ری وزٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم ری وزٹ میرا یہ ذاتی ہے، پارٹی کا نہیں ہے. میں تو اس پہ بڑا ووکل ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جو ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ری وزٹ کرنے والی بات ہے. پروونشل کو بالکل اٹانومی ہونی چاہیے. NFC کو آپ کر سکتے ہیں ری وزٹ. آپ بہت سارے ایشوز ہیں جو بہت سارے مطلب شعبہ ہیں، بہت سارے سیکٹر ہیں جن میں آپ ری وزٹ کرنا چاہیے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اس کو میرا لے اوپن تو کریں اس ڈیبیٹ کو. پارٹی کی رائے کیا ہے رانا صاحب؟ پارٹی کے بااختیار لوگ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ پارٹی کے بااختیار لوگ جو ہیں، میرا خیال ہے اس میں کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ تو 18ویں ترمیم انہوں نے کی ہوئی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن میں نے جو ذاتی میرا مشاہدہ ہے اس میں یہی ہے کہ 18ویں ترمیم پہ اس میں کوئی ری وزٹ کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس میں کوئی کمیشن بھی بیٹھ سکتا ہے. اس میں پارلیمنٹ کی کمیٹی دوبارہ بن سکتی ہے. دیکھیے کہ ہوئی اچھی نیت سے وہ چیز ہوئی ہے، لیکن اگر کسی جگہ رکاوٹ ہے، اس میں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، تو یہ کوئی قرآنی صحیفے تو نہیں نا، یہ نہ قرآنی صحیفہ ہے نہ کوئی لا ہوتا ہے. یہ سارے لیونگ لاز ہیں، ان میں امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے. اتنی ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں، اگر بیٹھ کے کسی اور چیز پہ تھوڑا سا ایگری کر جائیں تو بجائے اس کے یہ بات اور ٹچ می ناٹ والی تو بات کسی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا رانا صاحب، اب تو میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا، اب نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی میڈیا پہ یہ چلا کہ جی وہ پاکستان کے لیے پابرکاب ہیں. تو اب پارٹی نے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور کوئی ڈیٹ موصول ہوئی ہے کہ فلاں تاریخ کو میاں صاحب کا اسلام آباد میں یا لاہور میں استقبال ہوگا؟ ابھی دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں وہ آ رہے ہیں. کبھی 15 اکتوبر کی شہباز صاحب نے بات کی تھی، لیکن آگے پیچھے 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن یہ بڑے میاں صاحب نے بات کی ہے کہ اکتوبر میں آؤں گا. تو میں سمجھتا اب تو یہ کنفرم ہے. اللہ نہ خیر کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو، لیکن یہ اکتوبر کنفرم ہے. لیکن باقی تیاریوں کی بات رہی، اپنی طور پہ لگے ہوئے ہیں تیاریاں. بالکل ان کا شان استقبال کیا جائے گا. وہ آئیں گے، اور لاہور میں آئیں یا اسلام آباد میں آئیں، جدھر بھی آئیں گے انشاءاللہ لوگ استقبال کریں گے ان کا. جی ٹھیک، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب. آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا، اثرات تو ہم دیکھ رہے ہیں جو کریک ڈاؤن آپ نے کیے ہیں، اور بالخصوص اسمگلنگ کو لے کر. سوال یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ کب تک اچیو ہو پائیں گے؟ یہ جو استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مزید کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں کراچی میں جو ہے نا پیسفل انوائرمنٹ دینی ہے. یہ اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنا ہے. منشیات کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو بارڈر بلوچستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے، اس سائڈ پہ جو چیز بھی آتی ہے، ڈیزل، پیٹرول، چالیا، سو مینی تھنگ، اس کو کرنا ہے. پھر جہاں گٹکا، آئس اور اس کے بعد چرس ہے، اس کے ہم بھی ویری ٹف آن اٹ. اور اس کے ساتھ پھر جو یہ حوالہ ہنڈی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہو رہی ہے. صبح سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ پھر کچے میں ہم نے جا کے بڑے 4-5 جگہ بڑی ہاٹ سپاٹ ہیں. ریکارڈ میں بڑا تنگ کیا ہوا، جس میں گوٹ کی ہے، جیکب آباد ہے، کشمور ہے اور شکارپور ہے. کل شام کو شاید میں خود بھی چلا جاؤں گا، 3-4 دن وہاں رہوں گا، جا کے سارے ایریا میں پھروں گا انٹیریئر میں. اور وی آر ڈٹرمنڈ ٹو برنگ پیس ان کراچی، کیونکہ بزنس کمیونٹی کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے. کوئی انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو انوائرمنٹس ان کے لیے دی جائیں. اور پھر کے الیکٹ کے خلاف بھی ٹاسکنگ کر رہے ہیں کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہمارا کام شروع ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں کوئی زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے. وی ہیو گاٹ ویری کلیئر انسٹرکشن. ہمارا کوئی اور ڈیزائن نہیں ہے. ڈیزائن از اونلی
to provide security and secure environments to the people of Sindh, all चाहे इंटीरियर हो चाहे कराची हो, ये हमारा एम है। और इसके इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू ऑल आउट 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि अब हमारी पोस्टिंगें हो गई हैं, अभी डीएसपी एचओ तक कल तक हो जाएंगे, देन वी आर गोइंग टू गो ऑल आउट फॉर दिस थिंग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, होता ये है कि पहले भी ये कार्रवाइयाँ इस तरह की हुई हैं, 92 से लेकर हम देख रहे हैं ऑपरेशन होता है, उसके बाद कुछ दिन अमन रहता है, उसके बाद फिर वही कार्रवाई शुरू होती है। उसकी वजह जो समझ आती है वो ये है कि जो असल में ताकतवर अफराद पीछे होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उसको काटा नहीं जाता। टहनियाँ साफ सूफ करके एक दफ़ा सफाई होती है और पता चलता है कि जी मामला ठीक हो गया। ये टहनियाँ ही काटी जाएंगी, खा वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हो, स्मगलिंग के हवाले से हो, मनशियात के हवाले से, या उनके पीछे जो ताकतवर लोग हैं वो ख़ास सियासी हैं, खा वो ब्यूरोक्रेसी से है या किसी और ताकतवर इदारों से हैं, उन सब पर भी हाथ डाला जाएगा? देखिए, हम बिल्कुल विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर जो इसमें इन्वॉल्व है, जो लिंकेज में आता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो एनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जो इसमें है, चाहे वो सिविलियन है या कोई ऑफिशियल है, हम उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इसको कम अज़ कम जाने से पहले जो कुछ हमारे लिए पॉसिबल है हम इतना साफ करके जाएं कि अगले को टाइम लगे उसको वापस आते हुए। हम श्योर कि इसके बाद जो हुकूमत आएगी वो भी रियलाइज करेगी कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आपको अवाम सिलेक्ट करती है, मैंडेट देती है कि उनके लिए अपने काम करने अवामी नुमाइंदे इसलिए चुनते हैं ना, तो वो खुद ख्याल करेंगे कि अभी मेरे ख्याल में कि हमें डिलीवर करने हैं। हमने इसलिए पुलिस में बड़ी छानबीन करके पोस्टिंग की है, और कल भी हमारी डीजी रेंजर्स की, आईजी पुलिस की, हमारी बहुत डिटेल में मेरी एक कॉन्फ्रेंस है, हम उनको बड़ा क्लियर मैंडेट दे रहे हैं। उसके बाद कच्चे के अंदर रेंजर्स के साथ मिल के हम ऑपरेशन करेंगे, कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ेगा। और इसके अंदर नॉट डिकॉयड, इसके अंदर में उनकी सहूलतकार हैं, जो मिडल मैन हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो जहाँ भी जो इंफॉर्मेशन देते हैं, उन सब के खिलाफ इकट्ठी कार्रवाई करेंगे ताकि इनको कहीं मौका ना मिले एडजस्ट होने का। लेकिन ये फरमाएं कि ये कार्रवाई शुरू हो गई है और अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई। डर ये है कि वो लोग इधर उधर हो जाएंगे, छुप जाएंगे और फिर उस वक्त आने पर वो सामने आ जाएंगे। तो क्या पहले ये नहीं था कि कोई ऐसा प्लान बनाया जाता है कि बड़े लोगों पर पहले हाथ डाला जाता और नीचे तक बाद में जाते? ये नीचे से आप शुरू कर रहे हैं तो बड़े बच नहीं जाएंगे? फिर कहीं नहीं भागेंगे, कहीं छुप नहीं सकते हैं। हमने सारी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और इकट्ठा हम इसीलिए कर रहे हैं कि कराची को हमने आवाम के लिए बिल्कुल, बच्चे फैमिलीज आराम से जाएं फिरें, और अगर कोई ऐसी हरकत करता है, खुदा न खुदा कामयाब भी होता है, उसको भी हम पकड़ के लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि अब हमारे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम अपने आवाम को एक सहूलत ना दे सकें, क्योंकि हमारा ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना पॉलिटिकल डिज़ाइन है, ना हमने किसी से वोट लेना है। वी आर वेरी क्लियर एट ऑल लेवल्स। इसलिए इंशाल्लाह इस पे वी आर गोइंग टू ऑल आउट एंड विदाउट एनी, वो जो होता है आप कहते हैं कि पार्शलिज्म, टोटल जाके हम करेंगे बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर सर, आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की है, तो ये तो इल्ज़ाम लगेगा जब भी आप हाथ डालेंगे किसी एक सियासी जमात के लोगों को या दूसरी सियासी जमात के लोगों को, तो वो इल्ज़ाम लगेगा। तो आपने कुछ सोच लिया है कि जो भी इल्ज़ाम तराशी हो, जो भी प्रोपेगेंडा हो, आपने उसकी परवाह नहीं करनी? नहीं, देखें, हमें इससे परवाह नहीं करनी कि जो भी, हम तो यही चाह रहे हैं कि सब छोड़ दें, सिस्टम ख़त्म हो गया है, वो उसमें हमने ब्रेक कर दी है। के बाद अगर कोई दरमियान में रुकावट डालता है या कोई ऐसी बात करता है, वी विल डील देम विद आवर हैंड्स। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, अब तक की रिपोर्ट क्या है ब्रिगेडियर साहब? कोई रुकावट है जितनी कार्रवाइयाँ आपने की हैं, और बिलखुसूस जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं सिंध में, कराची में हम MQM की बात कर लें, इंटीरियर में हम पीपल्स पार्टी की बात कर लें? बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। दे नो आवर एम इज़ वेरी क्लियर, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इंटरफेरेंस, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। बिल्कुल हम क्लियर होके इसके ऊपर जाएंगे और हम ऑपरेशन करेंगे, कोई हमें रोकेगा नहीं, जो रोकेगा वो रुकावट हम दूर कर देंगे। सही है। इसमें जो मामला बीच में ये भी इत्तलात आई कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे शायद रिजर्वेशन थी कुछ पीपल्स पार्टी को, क्या ये हकीकत पर मबनी है? इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आप तक भी पहुँचे? नहीं, देखें, जो अब बुरी हुकूमत बनती है, थोड़ी बात होती है, मेरे ख्याल में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं। वी हैव गॉट अ गुड CM एंड वी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, और फिर हमारी टीम बहुत अच्छी है। बिल्कुल किसी कोई
وہ کنٹروورشل نہیں ہیں, بالکل وہ امپارشل ہیں, کوئی پولیٹیکل ڈیزائن نہیں ہے, اور اپنا کام سب مل کے کریں. وی ورکنگ ایز اے ٹیم. ابھی ہم نے کل بہت ڈیٹیل کانفرنس میں کر رہے ہیں, اس میں ڈی جی رینجرز بھی ہیں, آئی جی پولیس بھی ہیں, اور سی سی پی او کراچی بھی ہیں, اس میں اسپیشل جو ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے فورس لوگ ہیں وہ ہیں. بیٹھ کے ہم پورا لائحہ عمل بنا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے جانا ہے, اور آپ کو 3-4 دن کے اندر ساری چیزیں واضح نظر آئیں گی. جی ٹھیک. صاحب ایک خبر چلی میڈیا پر جس میں کہا گیا جی 1000 افراد کے نام جو ہیں اسٹاف لسٹ پہ ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے نام دیے گئے. آپ نے تردید کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کوئی ایک تو ایسی کوئی اسٹاف لسٹ ہے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 4 دن میں, ہفتے میں, 10 دن میں یہ آپریشن میں جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ پکڑی جائیں گی؟ دیکھیں اس میں جو رکاوٹ ہوگا, باقی دیکھیں مین ہم پکڑ رہے ہیں یہ جو آپ کی منشیات میں, جس میں گٹکا, اس کے بعد ہے چھالیہ جو امپورٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس میں آئس, چرس, یہ جو اسکولوں کالج میں جا رہا ہے, فیکٹریز بننے سے لے کے جہاں تک یہ بیچتے ہیں سب جگہ پر جائیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہیں ان کے بارے میں ہم جائیں گے. تو یہ اور افغانی جو جی ان کے خلاف بھی ہم کروائیں گے, تو ان کو بھی سیل بٹر کر رہے ہیں. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آج یہ خبر آئی, اطلاع آئی کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے دیں گے. یہ جو سارا آپ کا پلان ہے, اس اسنا میں اگر الیکشن کی تاریخ آ جاتی ہے, اس کے بعد اگر معاملہ کہیں عدالت میں بھی جاتا ہے یا الیکشن کمیشن شیڈیول دے دیتا ہے, کیفیت بونچالی سی ہوگی, تو آپ کا یہ پلان کس حد تک متاثر ہوگا؟ دیکھیں ایک تو میں فرینکلی بتاؤں, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اکنامک ریوائول ابھی سٹارٹ ہوا ہے. چیف آرمی اسٹاف, ایوری ون, بزنس کمیونٹی سے پوچھیں, دے آر سو مچ ہیپی اباؤٹ اٹ بیکاز وی وانٹ ٹو گیو دیم بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس. اور وہ بہت اس میں, اگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ 2-3-4 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں, پھر ایک افراتفری شروع ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ویئر آر گوئنگ ٹو لینڈ. دنیا آپ کے جو انویسٹمنٹ لانے کے لیے بیٹھی ہے وہ ساری رک جائے گی. کیا ہم اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ابھی جو 12 ستمبر کے بعد سے پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ ہیں, یہ نو ہی از آلسو فار عبوری حکومت نے, کیا ان کو بھی ایسا فیصلہ لینا چاہیے جس سے ملک میں افراتفری ہو؟ دس از اے بگ کوشچن مارک. یہ چیزیں دیکھتی ہیں. اس کے بعد کیا اس موقع پہ یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, یہ ہمیں سوچنے کی. کیا اس وقت اکنامک ریوائول بہت ضروری نہیں ہے؟ دنیا ہمارے پر نظریں لگا کے بیٹھی ہے. ہمارا دشمن تو خوش ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع پاکستان میں افراتفری ہو. پھر اس کے بعد جاتے جاتے اگر آپ کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ 5 سال آپ نے پک پہ ولیجز لیے ہیں, آپ نے سب کچھ کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ ملک کو ان حالات میں چھوڑ کے جانا چاہیے, یا آپ کو اس وقت 2 مہینے سے مجھے یہ بتانا چاہتا ہوں واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اگر 2 مہینے لیٹ ہو جاتا ہے اور ہم ایک حالات ٹھیک کر لیتے ہیں, تو اتنا بہتر کہ ہم دوسری حکومت کو ہینڈ اوور کریں, جس کو ہم مینڈیٹ دے, کم از کم کوئی چلتی اکانومی دے دیں ان کو. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اتنے عظیم کام کا, سمگلنگ کو آپ نے ختم کرنا ہے, ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا ہے, ڈالر کی جو مسائل ہیں ان کو آپ نے حل کرنا ہے, بجلی چوری کا معاملہ ہے, کچے کے ڈاکوں کا معاملہ ہے, یہ بہرحال ایک بڑا ایجنڈا ہے. آپ کو کتنا عرصہ چاہیے ان سارے معاملات سے عہدہ برا ہونے کے لیے کہ آپ اطمینان سے یہ ساری جڑیں کاٹ سکے؟ کتنا عرصہ درکار ہوگا, کوئی حساب لگایا آپ نے؟ آئی ایم سرٹن کہ بائی اینڈ آف اکتوبر آپ کو بہت چینج نظر آئے گی. ایون 2 ہفتے کے بعد آپ کو چینج نہیں نظر آ رہی ہے. جب ہمارے لوگ نکلیں گے, شام کو نکلیں گے, ہاٹ اسپاٹ پہ موبائل کھڑی ہوں گی, فیملی جا رہی ہوں گی, ان کو ہم لک آفٹر کر رہے ہوں گے. ادھر یہ بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی. دیکھیں ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وین دیر از اے ول دیر از اے وے. اور پولیٹیکل ول ہماری بھی ہے, ہماری مینٹل ریزالو بھی ہے, اور یہ حکومت نے ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں صرف ایک کام پہ لگا رہوں گا. آج خدا نہ خواستہ الیکشن کی بات ہے, وہ بھی ہم کریں گے, ٹرانسفر الیکشن, وہ بات نہیں ہے, لیکن ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. رینجرز, پولیس, اسپیشل برانچ, اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم, ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ورک آن دس, تاکہ ہم ایک دفعہ کوشش پوری کریں گے, اور ہماری یقین اللہ کی ذات کے اوپر کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہیں. صحیح ہے. نہیں مدت بھی تو آپ کو چاہیے نا, ایک ٹائم فرق. 8 ویکس میں آپ دیکھیں گے بہت حد تک آپ کو چیزیں بہتر نظر آئیں گی, بہت حد تک نظر آئیں گی. اور اب میں سب چاہتا یہ ہوں کہ کراچی کے عوام خود ٹی وی پہ آ کے بولیں کہ دس از واٹ اٹ از, دیٹ از دا گورنمنٹ وی وانٹیڈ. اب ہمیں پروٹیکشن ہے, ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں,
ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہے, ہمیں بجلی چوری بھی بند ہو گئی ہے, یہ جو بھتہ خوری بھی ختم ہو گئی ہے, لینڈ گرب بھی ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد کراچی کے اسٹریٹ کرائم ختم ہو گئے, اسمگلنگ بند ہو گئی ہے. ساری چیزیں آپ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو, ایز آپ اگر دل سے چاہتے ہیں کرنا. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب, لاسٹ کویسچن ہے. کراچی کے عوام اس وقت تنقید بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ موبائل ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں سے چوری نہ ہو, تو یہ کیا منطق کیا تھی اس کے پیچھے؟ نہیں دیکھیں فیصل, ایسی بات نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں, یہ فرنٹ پاکٹ, تو جو موٹر سائیکل چھین کے بھاگتا ہے نا, کم از کم وہ نہیں کر سکے گا. باقی ہم ناٹ اونلی ان کو پروٹیکٹ کریں گے اپنے لوگوں کو, اور جو اگر کو لے کے جائے گا وہ ریکور کر کے دیں گے. آئی وانٹ, میں ایک ضرور کہ اننیسیسری جب فیملی ساتھ ہوں تو جس کے پسٹل ہوتا ہے وہ ٹریگر ہیپی ہوتا ہے, گھبرایا ہوتا ہے, ڈرا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ بجائے آپ کی کسی فیملی میں اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف ہو, چیزیں تو آتی رہتی ہیں. وی آر دیئر ٹو گیٹ ہولڈ آف دیم, وی آر دیئر ٹو پروٹیکٹ یو. اس پہ کوئی کمپرومائز, آپ بے فکر ہو کے کریں. میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے لیے ہر وقت کھڑے ہوں گے اور آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اور آپ کو رزلٹ دیں گے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بریگیڈیئر ارشاد نواز صاحب, وزیر داخلہ سندھ, ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.